सुनो मैं बताता हूँ आपको, एक छोटा सा नुस्खा बताता हूँ कि नमाज किसकी होती किसकी नहीं होती। ये वजू करना, इमाम के पीछे खड़े होना, ये जरूरी है, फरोई मसाइल है। लेकिन जब आप नमाज पढ़ेंगे ना अभी ईशा की, अब नमाज पढ़ के जब आप बाहर जाएंगे, अल्लाहु अकबर, अब सुन लो मेरी बात का बोल के, ईमानदारी से मौलवियों के पैर पकड़ लो, मौलवियों के पास बैठा करो, ईशा के बाद इनसे दीन सीखो, वरना ये जो आप चला रहे हो इससे गाड़ी तुम्हारी चलने वाली है नहीं। अब आपको अच्छी लगे या आपको बुरी लगे, मैं साफ लफ्जों में आपको कहता हूं कि जिस तरीके का दीन आपने अपने अंदर बना रखा है, आप उस दीन से कई 100 मील दूर हो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। नमाज क्यों पढ़ते हो? कभी मौलवियों को पूछ लो, नमाज क्यों पढ़ते हैं? कुरान ने कहा इन्ना सलाता, अब याद आ गया? नमाज इसलिए ताकि तुम गंदी बातें करनी बंद कर दो, नमाज इसलिए ताकि तुम अच्छे काम करने लगो। बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह पंजाबी के एक बड़े शायर गुजरे, उन्होंने एक जगह कुरान पाक की एक आयत का तर्जुमा किया, फरमाया नमाज भी नीति जानने हो, नमाज पढ़ी ते न्याज ना दिती। फरमाते नमाज तो पढ़ता है न्याज नहीं देता, ते तेरियां किस कम पढ़ियां नमाजा। फरमाया नमाज पढ़ता है तो न्याज तो देता नहीं है, फिर क्यों नमाज पढ़ता है? कुरान ने कहा अइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फज़ालिकल्लज़ी, और बोलो फज़ालिकल्लज़ी वला यहुज़्ज़ु। सुनो यहाँ अल्लाह क्या कह रहे हैं, फरमाते तुम्हारी नमाज खराब हो गई। या अल्लाह क्यों खराब हो गई? फरमाया नमाज तो पढ़ता है, यतीम के मुंह में लुकमा डालने नहीं जाता है। नमाज अल्लाह का हुक्म इसलिए है क्योंकि अल्लाह आपको अच्छा बनाना चाहते हैं। नमाज का हुक्म इसलिए है कि अल्लाह आपसे बुराइयां, ये वाला किस्सा भी आपको छोटा सा करके सुना देता हूँ देसी अंदाज में। हमारे नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऊपर बुलाया, मेराज की रात मीटिंग करनी है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू होनी। अब जब मीटिंग में पहुंचे तो मीटिंग का एजेंडा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामने रखा कि अल्लाह आपने मुझे खातिबुन नबीयीन बना के भेजा है, खत्मे नबूवत का ताज सर पे रखा है, तमाम अंबिया का इमाम बनाया। अब मैं भी चाहता हूं कि दुनिया में जो लोग अल्लाह का नाम ले, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीवाने हो जाएं, तो वो पूरी दुनिया में से छुआछूत को खत्म करेंगे, वो नफरत को खत्म करेंगे, वो ऊंच नीच को खत्म करेंगे। या अल्लाह आपने इतना बड़ा काम दिया तो इतने अच्छे लोग मैं कहां से लाऊंगा जो इस काम को अंजाम देंगे। तो अल्लाह ने कहा था कि मेरे प्यारे महबूब, हम आपको नमाज दे रहे हैं, जो नमाज पढ़ेंगे अच्छे हो जाएंगे। हम आपको रोजा दे रहे हैं, जो रोजा रखेंगे अच्छे हो जाएंगे। हम आपको ज़कात दे रहे हैं, जो ज़कात देंगे अच्छे हो जाएंगे। हमने आपको शरीयत मुताहरा दी है, जो इस पर चलेंगे अच्छे हो जाएंगे। अब 70 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, हम तो सोच रहे हैं कि अम्मी को गाली दे के आए, नमाज पढ़ लो, अब्बा को थप्पड़ मारा, नमाज पढ़ लो, बीवी को गाली दी, नमाज पढ़ लो, बेटे को गाली दी, नमाज पढ़ लो, ठगी मारी, नमाज पढ़ लो, सूद पे पैसे लिए नमाज। अरे गधो, जो ये कारनामे करके आता है उसकी नमाज होती नहीं है। पता ही नहीं कि दीन क्या चाहता है, बस एक खोखला इस्लाम हमने अब अपने पास से बना लिया, जिसमें हम ही लोग हैं पंखे चलाने वाले, हम ही लोग हैं वक्त पे बंद करने वाले, हम ही लोग धत्कारने वाले, हम ही पुचकारने वाले। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो गुफ्तगू ही नहीं हो रही। अब तो बस ये देखा जा रहा है कि दस्तरखान पर जो बड़े लोग हैं वो मौजूद हैं कि नहीं, ताकि कहीं ज्यादा चंदा देने वाला नाराज ना हो जाए। गरीबों और मिस्किनों की बात तो करनी पीछे छोड़। अब पता नहीं आपको अच्छी लग रही है बुरी, मगर हमने कौन सा रोज रोज आना है, जितनी है आपको बता के जाएंगे इंशाअल्लाह। अब नमाज इसलिए बनाई, अब नमाज में ये आइडियल क्यों रखा? अब वो भी एक सवाल है कि अगर कोई हिंदू भाई, कोई सिख भाई,
کوئی دلت جینی بودھی آپ سے آ کے یہ پوچھے، آپ تو سارے پڑھے لکھے ماشاءاللہ فلاسفر ہیں، یہ جو پورا خطہ ہے بنگال کا، جھارکھنڈ کا، بہار، اڑیسہ، یہاں تو ماشاءاللہ جو تعلیمی نظام ہے وہ زیادہ اچھا ہے ماشاءاللہ، کوئی اتنا برا نہیں ہے، آپ تو سب سمجھدار لوگ ہیں۔ آپ کو کوئی آپ کا غیر مسلم بھائی یہ پوچھے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ یہ تمہارا دین کیا کہتا ہے، اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اب اتنے لوگ بیٹھے ہیں کہ آپ 2 لفظوں میں اسلام کا مطلب سمجھا سکتے ہو؟ اب انہوں نے کہا اسلام کا مطلب ہے سچ بولنا، انہوں نے کہا نبی علیہ السلام سے محبت کرنا، سبھی انسانیت کو جتنے انسان ہے سبھی انسانیت سے ایک جگہ ملا دیں۔ بنا مذاق کے کہہ رہا ہوں، مولویوں کی تنخواہ بڑھا لو اور عشاء کے بعد ان کے پیر دبانے لگو۔ آپ اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں، مجھے اس میں خدشہ نظر آ رہا ہے۔ آپ جن ذرائع سے دین سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ذرائع فاسق ہیں۔ آپ جن ذرائع سے دین سیکھنا چاہ رہے ہیں، جس اے آئی سے، جس گوگل سے آپ دین سیکھنا چاہ رہے ہیں، اس کے ذرائع ٹھیک نہیں ہیں۔ جب آپ کے پاس مستند لوگ موجود ہیں تو آپ کیوں نہیں ان کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں؟ اپنے ذرائع کو کیا آپ بنا کمپنی کے کوئی بندہ سامان بیچنے لگے گا، خرید لیں گے اس سے؟ ابھی کی بات ہے، مجھے ایک بہت اعلیٰ افسر نے پنجاب پولیس کے پوچھا کہ آپ نے قادیانیوں کے متعلق ایک بیان دیا تو کیا بات ہے؟ میں نے کہا سنو، اگر یہ کہیں کہ تمہاری جگہ ہم نے نیا افسر لگا دیا ہے، وہ کہہ رہا وہ کیسے لگا سکتے ہیں، ہمیں تو سرکار نے لگایا۔ تو میں نے کہا اسی طرح رسول اللہ کو اللہ نے نبی بنایا، کوئی اور کس طرح بنا سکتا ہے؟ ہمارے ذرائع درست نہیں ہیں۔ سنو، ہماری ماں امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور دنیا میں جو سب سے بڑے مسلمان ہیں، پتہ نا بھائی سب سے بڑا مسلمان کون ہے؟ آپ نے تو کل سے روز عشاء بعد بیٹھنا ہے 1 گھنٹہ، نہیں بیٹھنا ہے روز اپنی مسجد کے امام کے پاس۔ سب سے بڑا مسلمان کائنات میں، سنتے جاؤ، دل کی تختی پہ لکھ لو، دنیا میں سب سے بڑا مسلمان انبیاء کے بعد، یعنی نبی علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء ہیں، انبیاء کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے بڑا مسلمان اگر کوئی ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ نبی علیہ السلام کے پہلے ساتھی، نبی علیہ السلام کے غار کے ساتھی، نبی علیہ السلام کے ہجرت کے ساتھی، نبی علیہ السلام کے بدر کے ساتھی، نبی علیہ السلام کے احد کے ساتھی، نبی علیہ السلام کے فتح مکہ کے ساتھی، اور 1,24,000 صحابہ کے ہوتے ہوئے اگر کسی کو نبی علیہ السلام نے نماز کے لیے اپنی موجودگی میں بیماری کے دوران اپنے سامنے اپنے مصلی پر امامت کے لیے اگر کسی کو کھڑا کیا ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ اور جن کو اللہ نے کہا کہ رسول اللہ کو کہا کہ ابو بکر سے پوچھو میں اللہ اس سے خوش ہوں، کیا یہ بھی مجھ سے خوش ہے؟ وہ سب سے بڑے جو مسلمان تھے انہوں نے پوچھا تھا اپنے دوست سے، اپنے محبوب سے، اپنے آقا سے، امام الانبیاء سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا، آپ نے کہا آپ آخری رسول ہیں، ہم نے مان لیا، اے پیارے پیغمبر ہم نے اللہ کو بھی مانا، آپ کو بھی مانا، اب کرنا کیا ہے؟ کیا کرنا ہے اب دنیا میں؟ تو نبی علیہ السلام نے 2 لفظوں میں جواب دے دیا، وہ ہمارا دستور ہے۔ کیا کہا نبی علیہ السلام نے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو مانے گا وہ پوری دنیا کے انسانوں کو برابری کا درجہ دے گا، وہ کسی کے مذہب کی وجہ سے، کسی کے رنگ کی وجہ سے، کسی کی ذات کی وجہ سے اس کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھے گا۔ جو مسلمان ہوگا وہ پوری دنیا کے لوگوں کو برابری کا درجہ دے گا، وہ کسی سے چھوا چھوت نہیں کرے گا۔ 2 لفظ پہ کہا، ہمیں تو وہ بھی یاد نہیں۔ اب اس پیغام کو پہنچانے کے لیے اللہ نے نماز دی کہ پیارے پیغمبر جو نمازی ہوں گے نا
وہ نفرت نہیں کریں گے. جو نمازی ہوں گے وہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے. جو نمازی ہوں گے وہ بے ایمان نہیں ہوں گے. جو نمازی ہوں گے وہ سخی ہوں گے. جو نمازی ہوں گے ماں باپ کا احترام کریں گے. اب آج کے نمازی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کیوں پڑھتے. وہ تو بولا بس وضو ہو گیا, اذان ہو گئی, جا کے 4 فرض پڑھ کے آ جاؤ. سنو میں بتاتا ہوں آپ کو ایک چھوٹا سا نسخہ بتاتا ہوں کہ نماز کس کی ہوتی کس کی نہیں ہوتی. یہ وضو کرنا, امام کے پیچھے کھڑے ہونا, یہ ضروری ہے, فروعی مسائل ہیں. لیکن جب آپ نماز پڑھیں گے نا ابھی عشاء کی, اب نماز پڑھ کے جب آپ باہر جائیں گے, اب باہر کسی کی بہن بیٹی اگر سڑک سے گزر رہی ہے, کسی کی, صرف اپنی نہیں, کوئی بھی ہو, مسلمان ہو غیر مسلم ہو, اگر آپ کسی کی بٹھیا کی طرف دیکھ کے آنکھوں میں دل میں زنا کا ارادہ رکھتے ہیں تو رب کعبہ کی قسم آپ نماز پڑھ کے نہیں گئے, آپ ڈھونگ کر کے گئے ہیں. کیونکہ آپ کی نماز کسی کی بیٹی کو جب عزت نہیں دے سکتی تو پھر یہ نماز نہیں ہے, یہ دکھاوے کی نماز ہے. اس کو اللہ نہیں چاہتے ہیں. آپ کی نماز اگر آپ کو بے ایمانی سے نہیں روکتی, گنڈا گردی سے نہیں روکتی, ماں باپ کی بے ادبی سے نہیں روکتی, پڑوسی پر ظلم سے نہیں, پھر کہاں کی نماز ہے یہ نماز نہیں. نماز صرف ان لوگوں کی قبول ہو رہی ہے جن کی نماز ان کو برائیوں سے روک رہی ہے. اب مسجد کیوں بنائی؟ اب آپ نہیں بولے کیا؟ اب مسجد کیوں بنائی بھائی؟ ہاں جی, اجتماعیت یہ لو. اور جنہوں نے کل کلکتے والی تقریر سن لیا ہے تو وہ بول رہے ہیں. اب سنو, جب مسجد نبی علیہ السلام بننی تھی تو ہمارے نبی علیہ السلام نے جب مسجد بنانی شروع کی تو جو لوگ عمرہ کر کے آئے ہیں وہ دیکھ چکے, اور جنہوں نے نہیں کیا اللہ آپ کو جلدی اپنے نبی علیہ السلام کا روضہ دکھا. صلی اللہ, زور سے صلی اللہ. تو جن لوگوں نے نہیں دیکھا اللہ ان کو دکھا دے. آمین. تو جب مسجد بن رہی تھی تو ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے ایک چبوترا بنوا دیا, وہاں ایک چبوترا بنوا دیا. اب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ میں آج کے دور کے حساب سے آپ کو سمجھا رہا ہوں. جواب آیا کہ یہ دنیا کی پہلی NGO ہے, یہ دنیا کا پہلا یتیم خانہ ہے, یہ دنیا کا پہلا اپائج گھر ہے, یہ دنیا کا پہلا مسافر خانہ ہے, یہ دنیا کا پہلا غریب خانہ ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کن کو رکھیں گے؟ فرمایا جن کا کوئی نہیں. تو نبی علیہ السلام سے پوچھا ان کو کیا کریں گے؟ فرمایا ان کو پڑھائیں گے بھی, اور ہم بعد میں کھانا کھائیں گے, ان کو پہلے کھانا کھلائیں گے. آپ کی مسجد میں ہے اصحاب صفہ کا چبوترا؟ بنایا آپ نے؟ اب چبوترا بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اب چبوترے کی جگہ ایک رجسٹر لگایا جاتا ہے مسجدوں کا, جس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ مسجد کے آس پڑوس میں, اب پھر اس میں ہندو مسلمان والی کوئی بات نہیں, یہ لکھا جاتا ہے کہ آس پڑوس میں کتنی بیوائیں ہیں, کتنے یتیم ہیں, کتنے مسکین ہیں, کتنے بے روزگار ہیں, جن کے گھر میں چولہا نہیں جلتا, جو بھیک نہیں مانگتے. اور تمہارے تو مولوی خودکشیاں کر رہے ہیں, آپ کو آس پڑوس کا کیا پتا ہوگا؟ آپ کو تو آگے کھڑا ہوا بندہ نہیں نظر آ رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے لگتے ہیں, بلال کو بلاتے ہیں, بلال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے آؤ, دائیں والوں نے فلاں فلاں غریب گھر کھانا کھایا؟ جی یا رسول اللہ میں پہلے ان کو کھلا چکا ہوں. انس کو بلاتے ہیں, وہ سامنے والوں کی ڈیوٹی تمہارے ذمہ تھی, کھانا کھایا؟ جی یا رسول اللہ کھانا پہنچا دیا. ابو ہریرہ کو بلاتے ہیں, وہ دائیں طرف والوں کی ذمہ داری تیری دی ہوئی ہے, ان کو کھانا کھلایا؟ جی یا رسول اللہ ان کو کھانا کھلا دیا. 3 طرف پوچھنے کے باوجود بھی پھر کہتے ہیں وہ ذرا پیچھے والے پڑوسیوں کے گھر چکر مار کے آؤ, چولہا جلا ہے کہ نہیں جلا ہے.
جو مسجد کا امام ہے نا, جو مسجد کا متولی ہے, جو مسجد کا ٹرسٹی ہے, جو مسجد کے ذمہ دار ہیں, ان کو مرنے کے بعد جہاں اور سوال ہونے ہیں نا, ان یتیموں غریبوں کا بھی سوال انہی سے ہونا قیامت والے دن, کہ تم مسجد میں تو بڑے موٹے موٹے قالین بچھاتے رہے, لیکن تمہیں غریب کے گھر میں ایک سردی میں سویا ہوا, چادر لے کے پڑا ہوا غریب کا بچہ نظر نہیں آیا. ان سے پوچھو گی قیامت. اور جس حساب سے بانٹ رہے ہو نا, جس کو بندر بانٹ بولتے ہیں, مجھ سے کئی مولوی ناراض ہو گئے مدرسے والے. اب کیا کروں, کوئی ناراض ہو خوش ہو, اب سارے تو خوش ہو نہیں سکتے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں تو یہی بات ہے. تو میں, ایک بہت مشہور صوبہ ہے جو پیسے بانٹنے میں مشہور ہے, سارے سفیر ادھر کو ہی جاتے ہیں, تو انہوں نے مجھے بھی بلایا تقریر کے لیے. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ جو تم 5000 کلومیٹر پہ زکوٰۃ بانٹ رہے ہو, یہ تمہارے محلے میں جو یتیم ہے, تمہارے محلے میں جو غریب ہے, کیا تم نے کبھی قرآن میں حدیث میں زکوٰۃ بانٹنے کی ترتیب پڑھی ہی نہیں؟ ہم کب تک اسلام کو جگہ جگہ موڑیں گے اپنی ضرورتوں کے مطابق؟ کہاں تک دھوکہ کرنا چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا اللہ کو, ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے. سکا بھائی پریشان ہے, پڑوسی بھوکا ہے, تو یہاں اعلان ہو رہا ہے کہ جناب فلاں صاحب نے اتنا لاکھ روپیہ دے دیا ہے. اچھی بات ہے, دیجئے, لیکن قرآن نے جو ترتیب بیان کی, محمد رسول اللہ نے کیا کہا ابو بکر صدیق کو کہ ابو بکر زکوٰۃ اکٹھی کر کے لاؤ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں لانی؟ فرمایا مسجد میں. تو مسجد میں کیا کریں گے؟ تو پہلے جو مسجد کے قرب و جوار میں غریب ہیں, مسکین ہیں, ان کو کام کروائیں گے. یہ پیٹرول اب نکلا ہے, سلطنت عثمانیہ پہلے بن گئی تھی, پیٹرول اب نکلا ہے. سلجوکیوں نے اپنی حکومت پہلے قائم کر دی تھی, پیٹرول ابھی نکلا ہے. 19ویں صدی میں ہسپانیہ میں مسلمانوں نے کرتبہ کی جامع مسجد, جس کے 1100 پلر ہیں ایک ایک لائن میں, وہ پہلے تعمیر کر دی تھی. کیوں؟ کیونکہ زکوٰۃ ایسے بانٹنی شروع کی کہ پہلے قرب و جوار کی غربت دور کی, پھر ضلع کی غربت دور کی, پھر صوبے کی غربت دور کی, حتیٰ کہ عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ کے دور میں یہ حالت ہو گئی کہ زکوٰۃ اکٹھی کر کے بھیجی جاتی ہے صدر دفتر سے کہ اپنے علاقے میں غریبوں کو بانٹو. تو مختلف گورنر چٹھی کا جواب دیتے ہیں کہ امیر المومنین ہمارے علاقے میں کوئی غریب بچا ہی نہیں, سب کاروباری ہو گئے. آپ کیسے بانٹ رہے ہو جمشید پور والوں زکوٰۃ؟ آپ کیسے بانٹ رہے ہو؟ وہ کوئی ایک ڈھنگ تو پکڑو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو کہیں تو ادا کرو. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں